ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत सीरियस मैटर अब मैं डिस्कस करने लगा हूँ अपने प्रोग्राम में। एक बीमारी है जो दुनिया भर में फैल रही है, उसका नाम है इस्लामोफोबिया, जिसके जरिए इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम जो अमन का मजहब है, जो मोहब्बत और प्यार का मजहब है, उसको शिद्दत पसंद बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक बीमारी ऐसी है जो मुसलमानों में फैल रही है, जिसका नाम है अदम बर्दाश्त। मुसलमान आजकल बर्दाश्त करने को किसी को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इस्लाम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं आज जनावाला के सानहे का जिक्र करूंगा, क्योंकि यकीनन मुबैना तौहीन कुरान के ऊपर जिस तरीके से मुसलमानों ने रिएक्शन दिया, कानून अपने हाथ में लिया, इस बात में कोई शक व शुबा ना हो कि हमारा दीन किसी भी मुसलमान को इजाज़त नहीं देता जो आज उन्होंने किया है। लेकिन मेरी राय से बेहतर है मैं उलमाए कराम से पूछूं। मेरे साथ मौजूद है एक बड़ा बेहतरीन कमाल पैनल, उलमाए कराम का तारुफ करवाता चलूं। सबसे पहले अल्लामा शबीर मेस्मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया किबला, आपने अपना वक्त दिया। हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। और मुफ्ती नूर रहमानी साहब बेहद मशकूर हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अल्लामा साहब, मेस्मी साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हमारा दीन हमें इजाजत देता है करने की जो हुआ जनावाला में? क्या मुसलमानों के पास ये राइट है दीन के मुताबिक? जी अल्लामा शबीर मेस्मी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है। इस्लाम का सबसे पहला नारा जो है वो सलामुन अलैकुम है। ठीक है, ठीक। अब ये सलामुन अलैकुम का मतलब है तुम पर सलामती। ठीक। हम आगे देखते हैं कि आज के ज़माने में इस सलामती की बात तब्दील होकर एक्सट्रीमिज्म की तरफ चली गई एक तरफ, दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया की तरफ चली गई है। और इससे इस्लाम को और मुसलमानों को जितना नुकसान हुआ है उसकी कोई हमारे पास वही लिमिट ही नहीं। मैं समझता हूँ इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो यह है कि जो कुरान और सुन्नत की सही तालीमात हैं उसको हमने लोगों तक नहीं पहुंचाया। और फिर पाकिस्तान के अंदर अफगान जिहाद या अफगान वॉर का एक बहुत बड़ा उन्सर सामने आ गया। छोटे छोटे स्टूडेंट्स को खिदमत के लिए ले जाया गया। जी हाँ। अब जो वापस आए हैं तो जाहिर है कि उनके अंदर तो जिहाद का जज्बा पैदा हो गया। ब्रेन वॉश्ड, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करने से एहतियात करता हूँ। मैं कहता था कि जिहाद का जज्बा तो हकीकी जिहाद का जज्बा है ना, एक चीज है ना, लेकिन उनको ये तशखीस नहीं दी गई कि ये जिहाद करना कहाँ है, ये जिहाद होना कहाँ है, ये जिहाद किसके खिलाफ होना है। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल ये सही। मसला बना है। जब तक हम उस अफगान वॉर के असरात को आहिस्ता आहिस्ता माशरे से बाहर नहीं निकालेंगे और कुरान और सुन्नत की वाकई तालीम नमाज जुमा से, मदरसों में और जहाँ जहाँ पर भी वाज और नसीहत की बात है, ठीक, ये चीज जो वाकया हुआ, ये वाकया अगर हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होता तो हमें वहाँ से चेक करना पड़ेगा ना कि अगर वहाँ पर किसी ने तौहीन की तो क्या हुआ, ठीक। तौहीन करने वाले को क्या सजा दी गई, मुसलमानों ने, असहाबे किराम ने क्या रद्द अमल दिया, है ना। ठीक है अल्लामा साहब, अब शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं नूर रहमानी साहब को भी। नूर रहमानी साहब, आपकी नज़र में हमें क्या तारीख बताती है इस्लाम की? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से हमें समझाया है कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, ताजदार मदीना, ताजदार खत्म नबुव्वत हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आया कि ये वाकया जिस तरह बयान किया जा रहा है उस तरह हुआ है या नहीं। पहली बात तो ये है, अगर ये वाकया नहीं हुआ और खामखा एक इल्ज़ाम है, पहली बात मैं करूँ तो वो एक अलग पहलू में है। और अगर ये वाकया हुआ है तो फिर मुसलमानों का रवैया किस तरह होना चाहिए? आए कि खुद हाथ से इंतकाम लेना चाहिए
تو بات یاد رکھیے گا، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام آپ کو ایک طریقے سے حفاظت دینے کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں یاد رکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ اس سے برعکس ہیں جس طرح آج کا مسلمان کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح توہین قرآن کرتا ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، کسی بھی فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اٹھائے اور معاشرے کا امن تباہ و برباد کر دے۔ اگر ایسا معاملہ ہوا ہے تو الحمدللہ ہمارے یہاں ادارے موجود ہیں، آپ اداروں میں جا کے رپورٹ کروائیں اور پھر ادارے اس بات کا ایکشن لیں گے، اور ایکشن لیتے ہیں۔ ہمارے تمام اس طرح کے الحمدللہ بل موجود ہیں، ہمارے پاس اس طرح کی دفعات موجود ہیں، شق موجود ہیں کہ جس کے اندر آئین اس کا تحفظ دیتا ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کو اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آئیے کہ دیکھیں اسلام میں کس طرح ذمے کے حقوق ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم ریاست مدینہ کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت راشدہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں تمام ذموں کے حقوق تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمہ کو، اب ذمہ میں آپ اہل کتاب لے لیں یا وہ لوگ جنہوں نے ٹیکس دے کے مسلمانوں کی کنٹری میں رہ رہے ہیں، اگر وہ کسی کو مسلمان اس کو قتل کر دے تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں وہ مسلمان قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے کسی ذمہ کو بے گناہ قتل کیا۔ تو یہاں تک حقوق ہے۔ اس میں ہماری ریاست کا بڑا اہم کردار ہے کہ ریاست اس طرح کے اقدامات کرے اور جو شر پسند لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ آئندہ کبھی بھی اس طرح کے اقدامات نہ ہوں۔ مفتی نور صاحب، لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین نے تو سید الشہداء کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اس ہندہ کو بھی معاف کر دیا تھا، ویشی کو بھی معاف کر دیا تھا، کہا تھا میرے سامنے دوبارہ نہیں آنا۔ آج ہم اتنا عدم برداشت کا شکار کیوں ہیں؟ جنگ میں تو ہمیں منع کیا تھا کسی پودے، کسی جانور، کسی عورت، کسی بچے کو نقصان نہ پہنچانا، جب تک وہ حملہ نہ کرے ہم حملہ نہ کریں۔ آج ہم کیوں حملہ کرنے کے ہمیشہ پہل کرتے ہیں؟ نور رحمانی صاحب، اور سویڈن میں تو چلے قرآن جلایا گیا، بے حرمتی کی گئی، دنیا بھر میں احتجاج ہوا، لیکن پاکستان میں ایک مبینہ اطلاع پر ایک شخص کی غلطی کے اوپر پوری برادری کو نقصان پہنچانا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ سب سے پہلے طلعت بھائی، جس طرح آپ کا ایک انداز ہے مجھے اس لیے اچھا لگا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے پوری امت مسلمہ پر جب دھبا لگتا ہے تو ایک مسلمان کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح آپ کو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قائم و دائم رکھے جو امت مسلمہ کے لیے آپ کے دل میں درد ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں۔ ہم فتح مکہ دیکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام پر سختی کی، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، ملکۃ العرب اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کا سبب بنے، جناب ابو طالب کے انتقال کا سبب بنے جو نبی علیہ السلام کے پیارے چچا تھے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام جب فتح مکہ آتے تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر خیبر کے جنگ میں جب مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کو اللہ کے نبی بھیجتے تو جو آپ نے کہا اسی طرح الفاظ تھے کہ علی جو تم پہ تلوار نہ اٹھائے تم اس پہ تلوار نہ اٹھانا، جو ہرا درخت ہے اس کو نہ کاٹنا، کیونکہ یہ صرف حضرت علی کو مخاطب کر کے پوری تمام انسانی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات سے دور ہیں، وہ اللہ کے نبی کی تعلیم سے جاہل ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ان لوگوں کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہوں گے نور رحمانی صاحب جو اس طرح کی حرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فہم عطا فرمائے، علماء حق سے رابطے میں رہیں، علماء حق کبھی لیکن علماء حق کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے اس وقت نور صاحب، وہ اپنا حق ادا کریں اس وقت۔ دیکھیں ابھی مجھ سے پہلے شبیر بھائی بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، شبیر بھائی بھی ایک عالم دین ہے، میں بھی ایک عالم دین ہوں، ہم اپنے اپنے پلیٹ فارم پر بات کر رہے ہیں، جہاں علماء حق موجود ہیں وہاں علماء سو بھی موجود ہیں۔ ہم الحمدللہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جوڑنا جانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بہت افسوس کے ساتھ اس کائنات میں بالخصوص پاکستان میں کہ جن کا کام صرف انتشار افتراق پھیلانا ہوتا ہے، جن کا کام ملت اسلامیہ کو پارا پارا کرنا ہوتا ہے، جہاں کفر کے فتوے بڑے آسانی سے دیے جاتے ہیں، جہاں قتل کرنے کو نعوذ باللہ جہاد سمجھا جاتا ہے، یہاں ایسے لوگ ہیں ریاست کا کام ہے کہ ان کو ہینگ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ شبیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ علماء حق کا اس وقت کردار کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں علماء حق کا اس وقت کہیں کہ ہمیشہ کہیں یا آئندہ کہیں، کردار یہ ہے کہ قرآن و سنت کی صحیح تعلیم دے کر اپنے مفادات کو، اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کو، اپنے پتہ نہیں پبلسٹی کے مسائل کو چھوڑ کر اور امت مسلمہ کو وہ تعلیم دینی چاہیے کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ کسی بھی ریاست میں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ اس کی وجہ سے میرا پیارا ملک کتنا سفر کر رہا ہے، میرے ملک کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو سکھائیں گے، نوجوان پاک صاف طبیعت کا ہوتا ہے، تو اسے آپ خوبصورت باتیں سمجھائیں، حضور اکرم کی، قرآن مجید کی، اتحاد کی، وحدت کی، محبت کی، تو وہ پھر پھول عشق پھیلائے گا، عشق محمدی کا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ میں ایکسٹریمزم سے باہر نکل آئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی لیے آمین۔ یہ جو بل پاس کیا ہم اس کے خلاف آواز اسی اٹھا رہے ہیں۔ اس میں کلمۃ الحق یراد بالباطل، نہ اصحاب کی توہین کہیں لکھی ہے کہ ہم کرتے ہیں یا کوئی کرتا ہے، نہ امہات المومنات کی کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجمعین، نہ کیا کہتے ہیں اہل بیت کی کوئی توہین نہیں کرتا ہے۔ بالکل دو طرف کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ چیزیں چلتی رہیں اپنے مفادات میں، ہم اپنا وظیفہ ادا کریں تاکہ میرا پیارا ملک ان سازشوں سے آزاد ہو جائے۔ آمین۔ علامہ شبیر میثمی صاحب، مفتی نور رحمانی صاحب، آپ کا بہت ہم شکریہ ادا کریں گے۔ حنیف قریشی صاحب کی لائن میں کچھ ڈسٹربنس تھی ٹیکنیکل، جس کی وجہ سے ہم ان سے گفتگو نہیں کر پائے، لیکن ایک بات واضح ہے، اگر ہم قرآن پاک کا بھی مطالعہ کریں، تفسیر قرآن پاک پڑھیں، اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ سیڈلی ہم پہلی وحی کو بھول جاتے ہیں، اقرا، پڑھ۔ اگر ہم نے پڑھا ہوتا تو ہم ایسے کام نہ کرتے، کیونکہ آج جو ویڈیوز وائرل ہیں سوشل میڈیا پر، جہاں پر گرجا گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، انجیل کو جلایا جا رہا ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، اس بات پر بالکل خوش نہیں ہوں گے، انفیکٹ بہت اداس ہوں گے کہ آج مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اسلام کی شکل بگاڑنے میں پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اسلامو فوبیا کی سازش ہے، جس میں آج پاکستان کو، جڑاوالا کو استعمال کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کی جانب سے مذمت تو آ رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ جس معاشرے میں چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، زیادتی کرنے والے کو سر عام لٹکایا نہیں جائے گا، وہاں سے جرم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کو اجازت دیجیے، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔